अभी आपको बताएंगे अमरीकी सदर का खलीज फार्स में ईरान की फिर नाकाबंदी करने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आपने हुर्मुज से गुजरने वाले तमाम तजारती कार्गोज पर 20% फीस आयद होगी। आपने हुर्मुज की सिक्योरिटी के बदले हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हम अपने लोगों को खतरे में डालने का मुआवजा चाहते हैं। अमरीका को अब आपने हुर्मुज के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आपने हुर्मुज खुली है और खुली रहेगी। नाकाबंदी पर अमल और इंतजामी तश्कील का आगाज फौरी किया जाएगा। ईरान ने किया मुआहिदा तोड़ दिया, हम आपने हुर्मुज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मशरिक़ वुस्ता में फिर कशीदगी। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। अस्फ़हान, बुशहर, बंदर अब्बास, किशम और जासिक में धमाके। माशहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमला, एक शख्स शहीद, 4 ज़ख्मी हुए। सूबे अस्फ़हान पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 7 ज़ख्मी हुए। अमरीकी फ़ौज ने कहा ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार साइट्स, मिज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। खुज़िस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान का आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं। आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी हमले में नाकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमला किया गया। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरम्मत की तनसीबात, PA के तैयारे के हैंकर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान आबने हुर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैती फ़ौज ने कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाया। उर्दन की फ़ौज ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान ने कहा कि फ़ज़ाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मिसाइलों को तबाह किया। ईरान के हमलों पर बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ख़त्म हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान, ओमान और कतर से राब्ते में है। अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ ईरान का जायज़ हक है। अगर अमरीका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फरीकैन की यकसां ज़िम्मेदारी है। सालिस ममालिक अब भी इस सालिसी के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान आबने हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। सुप्रीम लीडर समेत हर ईरानी शहरी के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अमरीका और इसराइल के जराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान आलमी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ का चौथे शोशा आलमी मीडिया फोरम से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर की अमन कोशिशें काबिल सताइश हैं। उम्मीद है पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशों में कामयाब होगा। खित्ते के अमन के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के आज़म को सराहते हैं। आपको बताएंगे ईरान अमरीका तनाज़ा ख़त्म करने की सलाहियत सिर्फ पाकिस्तान के पास है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ का चौथे शोशा आलमी मीडिया फोरम से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर की अमन कोशिशें काबिल सताइश हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4% سے زائد اضافہ۔ امریکی خام تیل $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ برطانوی خام تیل $79 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کی دوبارہ ناکہ بندی کے اعلان پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 4% سے زائد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وزیراعظم دورہ قطر شہباز شریف اور نواز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ شیخ تمیم بن حمد سے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مرحوم کی سابق امیر کی دوراندیش قیادت، مدبرانہ بصیرت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا، مرحوم شیخ حمد کی قیادت میں قطر جدید اور خوشحال ریاست بنا۔ خطے کے امن و استحکام اور ترقی کے لیے مرحوم شیخ حمد بن خلیفہ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان کے لیے مرحوم کی گرم جوشی، شفقت اور دیرینہ محبت کو خراج عقیدت تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیراعظم نے پاکستان کے متعدد یادگار دوروں کو بھی قدر و منزلت سے یاد کیا۔ وزیراعظم کا صدمے کی گھڑی میں قطر کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وزیراعظم اور وفد کی شیخ حمد بن خلیفہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی اور فاتح خوانی بھی کی۔ امیر قطر کا وزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف سے دوحہ آ کر تعزیت کرنے پر اظہار تشکر جذبے کو دونوں برادر ملکوں اور عوام کے درمیان برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ترکیہ پہنچ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکیہ پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل ترکیہ کی عسکری اور سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری۔ مؤثر کارروائیوں میں مزید 3 خارجی جہنم واصل، خارجیوں کو فضائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ خارجی دہشت گرد اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود اور دیگر ساز و سامان برآمد کیا گیا۔ آپریشن شعبان میں جہنم واصل کیے جانے والے دہشت گردوں کی تعداد 79 ہو چکی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شعبان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 117 خارجی دہشت گرد اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ خواتین کو بااختیار بنانا ایک طبقے کی نہیں پوری قوم کی ترقی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 9ویں OIC وزارتی کانفرنس پر آئے خواتین سے خطاب، کہا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ خواتین کے لیے اپنا روزگار پروگرام میرا خواب ہے۔ خواتین کو IT سکلز کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ طالبات کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں خواتین کے لیے مالی شمولیت، کاروباری مواقع کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پنجاب میں خواتین کے تحفظ کے لیے پینک بٹن لگایا گیا ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ اپنی چھت اور اپنا گھر اسکیم سے شہری مستفید ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ نے کہا، خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنانا وقت کا تقاضا ہے۔ خواتین کو کئی طرح کے چیلنجز درپیش ہیں۔ خواتین معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کا بھارتی حکومت کے نام کھلا خط، لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے خارج کیے جانے پر وضاحت طلب کر لی گئی۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف کیے گئے ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا۔ اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر شدید تشویش کا اظہار، بھارت سے انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کے عمل میں شفافیت اور غیر جانبداری یقینی بنانے کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا، مسلم اور بنگالی برادری کے افراد کو ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 5 کروڑ 20 لاکھ نام حذف کیے جانے کے الزامات موصول ہوئے۔
مغربی بنگال میں 91 لاکھ نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے گئے، مصنوعی ذہانت کو من پسند انتخابی عمل کے لیے استعمال کیا گیا۔ اور ناظرین، دوسری جانب مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے سی ٹی اے اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لیں۔ حکم امتناعی بھی ختم۔ ٹرائل کورٹس کی ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گی۔ ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا، انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹریز باڈیز کریں گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ وکیل احسن بون نے کہا کہ عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے، عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے۔ الف لیلہ کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا فیصلے میں بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت نے گاج ڈیم مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔ عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر سے ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا، ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طریقہ کار کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہدایات کا مقصد مزید قانونی چارہ جوئی کو ایک اہم عوامی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا ہے۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے 17 صفحات میں مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ عدالت کے مطابق ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے ہوئے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل میں وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ آئینی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں انصاف کی کھلی خرابی ہوتی ہے۔ وابڈا کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روزہ میں فیصلہ کرے۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستانی خواتین کے تحفظ اور حقوق کے لیے مؤثر قانون سازی اور ادارہ جاتی اصلاحات کی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا OIC خواتین وزارتی کانفرنس سے خطاب۔ کہا، تعلیم صحت خواتین کے معاشی استحکام کے بنیادی ستون ہیں۔ بے نظیر بھٹو خواتین کے حقوق کی علمبردار تھیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا، خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ لاکھوں خواتین اور بچیاں آج بھی ترقی کی راہ میں مختلف رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ خواتین پارلیمنٹ، عدلیات، سول سروس، کاروبار اور تعلیم میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہر خاتون اور بچی کو تعلیم و ترقی کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ خواتین کا معاشی اور سیاسی سطح پر بااختیار ہونا ناگزیر ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کلسوئی بائی ولیکا اسپتال میں رپورٹ HIV کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ مراد علی شاہ کا کلسوئی بائی ولیکا اسپتال HIV کیسز پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان۔ وزیراعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ کلسوئی بائی ولیکا اسپتال میں اب تک 78 بچوں میں HIV کی تشخیص ہو چکی ہے۔ تحقیقات کے بعد متعدد افسران اور طبی عملے کے خلاف محکمانہ کارروائیاں شروع کی گئیں۔ مراد علی شاہ نے کہا، صحت کی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، تجارت، زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ پرتگال کے سفیر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور پرتگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے کاروباری تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاکستان بزنس فورم قائم کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئی۔ لاہور اور لسبن شہر کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی تبادلوں کے لیے سسٹر سٹی تعلقات بنانے پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیاحت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور توانائی سے متعلق امور پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں محکمہ توانائی، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی، ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی اور ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج منصوبوں میں تاخیر اور عوامی مشکلات پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔
زیر التوا 1638 کیسز کو جلد نپٹانے کی ہدایت کی گئی۔ ادائیگیوں کے باوجود کھمبوں، ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ محکموں سے رقوم وصول کرنے کے بعد بھی بجلی کی فراہمی میں تاخیر عوامی وسائل کا ضیاع ہے۔ متعلقہ ادارے سیاسی ترجیحات نہیں، عوامی مفاد، انصاف اور میرٹ کو مقدم رکھے۔ فنڈز کی دستیابی کے باوجود خریداری میں تاخیر سے لاگت بڑھی تو اضافی مالی بوجھ متعلقہ محکمہ برداشت کرے گا۔ بجلی کے کنیکشن میں تاخیر سے عوام کو سہولیات سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کو بتائیں کہ عوامی وسائل کا ضیاع ہے یہ، متعلقہ ادارے سیاسی ترجیحات نہیں، عوامی مفاد، انصاف اور میرٹ کو مقدم رکھے۔ فنڈز کی دستیابی کے باوجود خریداری میں تاخیر سے لاگت بڑھی تو اضافی مالی بوجھ متعلقہ محکمہ برداشت کرے گا۔ بجلی کے کنیکشن میں تاخیر سے عوام کو سہولیات سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے روانگی کے موقع پر اپنے مداحوں کے نام خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار پھر سے واپسی ہوئی ہے۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے، ذمہ داری ملنے پر فخر محسوس کر رہا ہوں اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہوں۔ بابر اعظم نے اپنے مداحوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ قومی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ واضح رہے کہ پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ آج اسلام آباد سے براستہ دوحہ اور لندن ویسٹ انڈیز پہنچے گا، جہاں پاکستان ٹیم اینڈ ٹوباکو کے دارالحکومت پورٹ آف اسپین اور ٹوروبا میں میچز کھیلے گی۔ روانگی سے قبل پاکستان اسکواڈ نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 دن بھرپور ٹریننگ کی اور 2 روزہ سناریو بیسڈ میچ بھی کھیلا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم ویسٹ انڈیز میں 18 سے 21 جولائی تک 4 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیسٹ 25 جولائی اور دوسرا ٹیسٹ 2 اگست کو کھیلا جائے گا۔ کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے ناظرین۔ ٹوباکو کے دارالحکومت پورٹ آف اسپین اور ٹوروبا میں میچز کھیلیں گے۔ روانگی سے قبل پاکستان اسکواڈ نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 دن بھرپور ٹریننگ کی اور 2 روزہ سنیریو بیسڈ میچ بھی کھیلا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کے روز ڈوگرا فورسز نے 22 کشمیریوں کو شہید کیا۔ مظلوم کشمیری آج بھی بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔ بھارت نے آج بھی مقبوضہ جموں کشمیر کو ظلم و جبر کی ہماج گاہ بنا رکھا ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں میں 96,000 سے زائد کشمیری شہید کیے جا چکے، 2 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے، ہزاروں کشمیری بھارت کی بدنام زمانہ جیلوں میں قید ہیں۔ جولائی 1931 تحریک آزادی کشمیر کا وہ تاریخی سنگ میل ہے جب عبدالقدیر نامی کشمیری کے مقدمے کی سماعت جیل میں جاری تھی۔ جیل کے باہر ہزاروں کشمیری جمع تھے۔ وقت ظہر آیا اور ایک نوجوان نے اذان شروع کی تو ڈوگرا فوج نے گولی مار دی، پھر دوسرا، تیسرا اور چوتھا، یکے بعد دیگر 22 جوان شہید کیے گئے، مگر اذان مکمل ہوئی اور تاریخ گواہ بن گئی کہ یہ قربانی کشمیر کی آزادی کی بنیاد ہے۔ لاہور میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹ کنٹینڈر سیریز میں فائٹرز نے اپنی دھاک بٹھا دی۔ مختلف کیٹیگریز میں فاتح فائٹرز پاکستان اوپن اور ورلڈ چیمپئن شپ میں شرکت کریں گے۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹ سیریز کے تگڑے مقابلے، فائٹرز نے لاتوں اور مکوں کا کیا آزادانہ مظاہرہ۔ فائٹرز کا اٹیک ایسا کہ حریف کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ کچھ فائٹس میں ڈیفنس بھی شاندار رہا۔ مختلف کیٹیگریز میں احسان اللہ، ذیشان اکبر، احسان اللہ، محب اللہ، ملیحہ خان، محمد شمس، ساریہ خان اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کے بیٹے اورنگزیب احمد نے اپنی فائٹس میں کامیابی حاصل کی۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے صدر عمر احمد کہتے ہیں جیتنے والے فائٹر مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ زبردست کمپٹیشنز چل رہے ہیں اس وقت، اور پاکستان جس طرح باقی سپورٹس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ امپروو کریں، اس طرح ایم ایم اے ایک بڑا اس وقت ان ہے ورلڈ وائڈ، اور اس میں نے آج دیکھا ہے کہ بہت پوٹینشیل ہے، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، اور یہ تو بس ایک لوکل فائٹس ہیں۔ ہم اگست میں جا رہے ہیں ایک ورلڈ اسٹیج پہ فائٹ کرنے کے لیے۔ آئی ایم ایف میں ایک ورلڈ چیمپئن شپس ہے، وہاں بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن ہوں گے، تو یہ تو بس ایسے ہی میں اپنے ہاتھ کھولنے کے لیے کر رہا ہوں، وہاں اصلی فائٹس ہوں گی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔